चौथा बाब नमाज के हुक्मों के बयान में। नमाज हकीकी दिलों को अगियार के मैल और कुचैल से पाक करने वाली पोशीदा असरार का दरवाज़ा खोलने वाली है। नमाज शर्म का मान और मोहब्बत और इखलास की जगह है। इसमें कुलूब के मैदान सराहों के लिए फराग होते हैं और उसमें अनवार के सितारे चमकते हैं। मुसन्निफ रहमतुल्लाह तआला अलैह आज के सबक में नमाज की कैफियत क्या है, नमाज का मकाम क्या है, नमाज से क्या मिलता है और नमाज में क्या फ़ायदे हैं और हमको किस तरीके से नमाज को पढ़ना चाहिए, उसकी तफसील हमारे सामने जिक्र करते हैं। पहले बताया कि नमाज अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है और जब आदमी खालिस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत मोहब्बत से करता है, तो फिर उस सूरत में उसके दिलों पर क्या क्या अनवारात, क्या क्या बरक़ात, क्या क्या चीज़ें उतरती है, उसकी तफसील यहाँ पर जिक्र की गई। देखो, हम किसी आदमी को मुलाजिम रखते हैं और वो महीने के 200 रुपये 300 रुपये उसको मुलाजिम हमने रखा है, वो हमारा काम करता है। और एक तो ये है कि वो हमारा मुलाजिम भी है, उसके साथ मोहब्बत भी है और हमारा काम बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही चुस्ती के साथ, बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। ये दोनों में फ़र्क आपको महसूस होना चाहिए। तो इसी तरीके से जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाए हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, लेकिन जो इबादत मोहब्बत के साथ करते हैं, अक़ीदत के साथ करते हैं, ताल्लुक़ के साथ करते हैं, उनका दर्जा और उनकी हालत कुछ और ही होती है। इस वक्त ये बताया कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास बंदे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास बंदे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, उनके कुलूब हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे होते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के साथ उनको खुसूसी ताल्लुक़ होता है, खुसूसी मोहब्बत होती है। जिस तरीके से दुनिया में किसी औरत के साथ, किसी आदमी के साथ, किसी चीज़ के साथ हमें अगर मोहब्बत होती है तो हमारा दिल उधर ही मुतवज्जे रहता है, खाते हैं पीते हैं, लेकिन दिल का ताल्लुक़ उसी के साथ है। तो इसी तरीके से ये लोग ये हज़रात जो हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाए हैं और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के साथ उनको खुसूसी ताल्लुक़ हो गया है। हर वक्त उनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला का ख्याल, अल्लाह तबारक व तआला की बात, अल्लाह तबारक व तआला का ध्यान और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ वो मुतवज्जे रहते हैं। और इस मुतवज्जे होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला भी उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो जब एक मोहिब, एक ताल्लुक़ वाला किसी दूसरे से ताल्लुक़ रखता है और वो ताल्लुक़ वाला भी इसके साथ ताल्लुक़ रखता है, तो फिर उस सूरत में दोनों के दरमियान में एक ऐसा नफीस, एक उम्दा, बेहतरीन ताल्लुक़ और निस्बत कायम हो जाती है कि हर वक्त एक उसको याद करता रहता है, वो इसको याद करता है। अब जब इस आदमी को अल्लाह तबारक व तआला के साथ मोहब्बत है और मोहब्बत होने की वजह से उसका दिल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ भी मुतवज्जे रहता है, लेकिन ये तो दुनिया है और दुनिया में मुतवज्जे रहने की वजह से इसको इससे भी ताल्लुक़ होता है, इससे भी ताल्लुक़ होता है, इससे भी काम लेना होता है, उसके साथ भी काम होता है। बाद मरतबा अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाए हुए लोगों से भी बातचीत करनी पड़ती है और बाद मरतबा अल्लाह तबारक व तआला के जो दुश्मन हैं, उन दुश्मनों के साथ भी उसको ताल्लुक़ रखना पड़ता है, उससे बातचीत करनी पड़ती है। तो इस वजह से अब ये फरमाते हैं कि जब ये आदमी, उसका दिल अल्लाह तबारक व तआला के साथ लगा हुआ है, दूसरे लफ्ज़ों में आजकल की इस्तिलाह में अगर हम कहें तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसका ताल्लुक़ ऑनलाइन हो गया है और अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसकी गुफ्तगू, बातचीत, ताल्लुक़ चलती रहती है। अब ऐसी हालत में जब दूसरे से वो बात करता है, अल्लाह के अलावा दूसरे से, तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तवज्जो इधर भी करनी पड़ेगी। तो इस सूरत में जब दूसरी तरफ तवज्जो करते हैं, तो इस तवज्जो करने की वजह से वो ऑनलाइन का जो ताल्लुक़ था, उस ताल्लुक़ में कमज़ोरी वाक़ हो जाएगी और उस कमज़ोरी होने की वजह से फिर वो ताल्लुक़ आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। कभी सामने वाले में अगर कोई ज़्यादा खराबी है तो उसका असर भी इसके ऊपर आ जाता है।
یہ آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ اپنا جو تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط کرتا ہے، تو اس مضبوط کرنے کی وجہ سے یہ نماز جو غیر کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اس میں کچھ جراثیم پیدا ہو گئے تھے اس کو کیا کرتا ہے بالکل نکال کر صاف کر دیتا ہے، اور پھر یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے ساتھ کیا ہے پکی ہو جاتی ہے اور اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ ان کے قلوب ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، لیکن مخلوق سے ملنے جلنے اور طبی ضرورتوں کو انجام دینے میں ایک نوع کی غفلت اور غیر اللہ کے ساتھ قلب کو ایک قسم کا علاقہ ہو کر خطورت اور کچھ گندگی یا کچھ خرابی اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب نماز میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہو جاتی اور پوری طریقے سے اللہ کی طرف وہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اب نماز میں اس کو دکان کا خیال نہیں آتا، اب نماز میں اس کو گھراک کا خیال نہیں آتا، اب نماز میں اس کو کیا ہے دوسری چیزوں کا خیال نہیں آتا، اس لیے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر وہ پڑھ رہا ہے۔ جب ایسی نماز پڑھ رہا ہے تو جو پہلے کسی دوسرے کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس میں جو جراثیم پیدا ہو گئے تھے وہ سارے کے سارے دور کر صاف ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط اور پکا ہو جاتا ہے۔ قلب کو ایک قسم کا علاقہ ہو کر قدرت ہوتی ہے، لیکن جب نماز میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کی نماز اغیار کے میل کچیل سے ان کے قلوب کو پاک کر دیتی ہے اور خالص حضوری ان کو مرتبہ کے موافق میسر ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضوری یعنی ہر وقت ساتھ حاضر رہنا یہ ملتا ہے، لیکن اس میں ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی کیٹیگری ہے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو تعلق ہے اتنی اس کی حضوری اس کے ساتھ میں اس کے ہوتی ہے۔ اور حضوری ان کے مرتبے کے موافق میسر ہو جاتی ہے، اور جب اغیار کے پردے دل سے اٹھ گئے یعنی دوسروں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے، دنیا کے ساتھ کاروبار کی وجہ سے یا دنیا کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں جو خرابی پیدا ہو گئی تھی وہ سارے کے سارے صاف ہو گئے، پردے اٹھ گئے اور موانع مرتفع ہو گئے، تو پوشیدہ اسرار کے دروازے اور اللہ کی معرفت کے رازوں کو ان کے دلوں پر نماز میں کھلتے ہیں۔ ابھی صورت میں جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی تعلق اور اسی وجہ سے نماز کے جو رموز ہیں، نماز کے جو بیت ہیں، نماز کی جو حضوری ہے اللہ کے سامنے ہونا وہ اس کے سامنے کھلتا ہے، اور ان کی نماز اپنے رب سے سرگوشی کرنے کا محل بنتی ہے اور اخلاص اور محبت سے پور ہوتی ہے۔ غیر اللہ کی مطلق اس میں گنجائش نہیں ہوتی۔ نماز پڑھتے پڑھتے غیر اللہ کی طرف، اللہ کے علاوہ غیر کی طرف، جیسا میں نبی کے سامنے بتایا، نہ دکان یاد آتی ہے، نہ مال یاد آتا ہے، نہ گاہک یاد آتا ہے، نہ کھیت یاد آتا ہے، نہ کچھ یاد آتا ہے۔ پورا تعلق، پوری نسبت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے، اور دلوں کے میدان اسرار الہی کے لیے فراغ ہو جاتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ کوئی تنگی اور انقباض اور گھبراہٹ ان میں نہیں رہتا، اور جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے سارے رموز، سارے جو اس کو وید ہے وہ سارے اس کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ اس وجہ سے نماز میں قیام کرنے میں اس کو لذت آتی ہے، رکوع کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے، سجدہ کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص خصوصی تعلق ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نماز پڑھنے میں ان کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، نماز سے یہ لوگ بھاگتے نہیں، بلکہ دوسرے بھی رہتا ہے کہ کب نماز پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ اسی کو حدیث میں الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا ہے۔ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ جل جلالہ کے سامنے پہنچے تھے، تو اسی طریقے سے آدمی جب اخلاص کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ نماز میں مصروف ہو جاتا ہے تو پھر گویا کہ یہ بھی یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کا عروج ہوا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے تعلق میں ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی بات ہوتی ہے۔ گویا کہ الصلاۃ معراج المومنین،
नमाज ये मोमिन की गोया के महराज है। तो दिल तंगी और इनके बाद और घबराहट उनमें नहीं रहता, और उन हजरात की नमाज में अनवारात सितारों की तरह चमकते हैं। इन हजरात की नमाज में अनवारात जो है अल्लाह तबारक व तआला के अनवारात सितारों की तरह चमकते हैं, जिनका वो दिलों की आंखों से मुशाहिदा करते हैं। मकसूद ये है कि हर मोमिन को चाहिए कि वो ऐसी नमाज पढ़े कि जिस वक्त नमाज पढ़े उस वक्त पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो और पूरा ख्याल उसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हो। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो सारा सोच समझ कर करे। हम लोगों तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, सब नमाज पढ़ते हैं, लेकिन तकबीर तहरीमा कहते वक्त अल्लाह ऊपर कह दिया और टैप रिकॉर्ड आपने देखा होगा, टैप रिकॉर्ड चालू कर दिया और वो टैप रिकॉर्ड चालू हो गया, बस वो उसी तरीके से चलता है। कभी सूरह फातिहा भी पूरी हो जाती है, सूरत भी पूरी हो जाती है, पूरी होकर एकदम अल्लाह होगा रुकू में चला गया, रुकू के भी सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन, इस तरीके होती है और सलाम फिर जाते, पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर के बाद अगर उसे पूछे तो भाई नमाज में तुमने कौन सी सूरत पढ़ी थी, तो कुछ याद नहीं होता। इसलिए कि नमाज में हमारा ध्यान ही नहीं है, नमाज में हमारा ताल्लुक ही नहीं है। अब ये लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो पूरी तरीके से पढ़ते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने मैं खड़ा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है। और जब हदीस में आता है जो हाल में वो समझेंगे कि जब बंदा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हाँ मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। फिर उसके बाद रहमान रहीम कहता है मेरी तारीफ़ की, मेरी सिफत बयान की। और फिर उसके बाद जब वो दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला कहता है मेरा बंदा मांग रहा है और जो मांग रहा है उसको अदा करूँगा। तो गोया के हम बोल रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब दे रहा है, हदीस पाक में है, लेकिन हमें पता ना चले। तो इसकी वजह ये नहीं कि कुछ नहीं होता तो यही है, लेकिन क्योंकि हमारी तवज्जो नहीं होती, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कब पूरी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह में क्या कहा गया उसकी तरफ भी हमारा ध्यान नहीं होता। तो हमें नमाज ऐसी पढ़नी चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं वो भी हमें हो। बहुत सारे लोग वसवसे से आते हैं, एक ही वक्त में एक दिल दो चीज़ों की तरफ मुतवज्जि नहीं होता। अगर तुम नमाज में हो और तुमने दिल से नमाज को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दिल से लगाया है तो फिर दिल में वसवसे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ही वक्त में दो चीज़ें नहीं होती, क्योंकि हमारा दिल लगा हुआ नहीं होता, इस वजह से उसमें दूसरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से बताया जाता है कि अगर ऐसा हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, यानी कौन कौन से लफ्ज़ तुम बोल रहे हो वो खुद अपने इख्तियार से बोलो। ये समझ लो कि मैं ये बोल रहा हूँ, ताकि तुम्हारा दिल जो है वसवसे की तरफ दूसरी चीज़ों की तरफ मुतवज्जि न होए और नमाज की तरफ मुतवज्जि होए। रुकू में गए हो तो वहाँ पर सुभान रब्बिल अज़ीम, मेरा परवरदिगार बहुत ही अज़मत वाला है। सजदे में गए तो सुभान रब्बिल आला, मेरा परवरदिगार बहुत ही बुजुर्गी वाला है। इस अल्फाज को और अपने को इस तरीके से दोनों को कनेक्शन के साथ मिलाए हुए रखो तो फिर वो तुम्हारी नमाज होगी। ऐसे जो अभी इस वक्त हमारी नमाज है ये बस ऐसे टैप रिकॉर्ड की तरफ शुरू हो गई और पूरी हो गई, इससे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन नमाज हर मोमिन को चाहिए कि ऐसे ही नमाज पढ़ने की कोशिश करें। जब हक़ आला ने इबादत से तेरी मलालत और गिरानी मालूम की, अल्लाह जल्ल जलालहू होने वालों को लगा कि इबादत करना और इबादत में इसको मुतवज्जो होना ज़रा भारी लग रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत की नौयतें, तरीके, सूरतें अलग अलग बदली, ताकि कभी तुम इस नमाज को कभी उस तरीके से, कभी इस तरीके से, कभी इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के सामने न हो और तुमको नई नई चीज़ें मालूम हो, ताकि तुम्हारे दिल को नई नई चीज़ें मिलने की वजह से वो घबराहट जो है वो ख़त्म हो जाए। रोज़ाना अगर दाल और चावल खाने को मिल जाए तो 2-4 दिन के बाद वो हो गई, और उसकी जगह पर कभी ये है, कभी वो है, कभी बिरयानी है, कभी मुतंजन है, कभी पुलाव है, कभी कुछ है, तो फिर आदमी हर एक को खाएगा, अलग अलग खाएगा, लिज़्ज़त के साथ खाएगा। तो इसी तरीके से अगर अल्लाह तबारक व तआला एक ही इबादत मुतय्यन कर देता है नमाज, तो हमको तो वैसे भी भारी पड़ता है, फिर उसमें भारी पड़ता है कि रोज़ रोज़ नमाज,
تو اس کی جگہ پر نماز کے علاوہ تلاوت رکھ دی، اس کی جگہ پر ذکر رکھ دیا، اس کی جگہ پر دعا رکھ دی، تاکہ تمہارا دل نئی نئی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتا رہے۔ جب حق جل وعلا نے عبادت سے تیری حلالت اور گرانی معلوم کی تو رنگ برنگ کی عبادتیں تیرے لیے مقرر فرمائی، اور جب عبادت پر تیری حرص دیکھی، بعض مرتبہ آدمی کو بہت زیادہ عبادت میں لگ جاتا ہے، کبھی کسی میں ایسا بھی ہوتا ہے بہت نماز پڑھ رہا ہے، بہت قرآن پڑھ رہا ہے، بہت نہیں کر رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت پر تیری حرص دیکھی تو تجھ کو اس سے منع فرما دیا کہ سورج نکلنے کے وقت میں نماز مت پڑھو، زوال کے وقت میں نماز نہ پڑھو، غروب کے وقت میں نماز نہ پڑھو، اس طریقے سے منع کر دیا، اس لیے کہ تیرا قصد کامل نماز ادا کرنے کا ہو۔ محض صورت نماز کیونکہ ہر ایک نماز پڑھنے والا کامل ادا کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ انسان ضعیف البنیاد ہے، ایک ہی کام کو دیر تک کرنے سے وہ اگتا جاتا ہے اور وہ کام گرا معلوم ہوتا ہے، اور مختلف کاموں میں دل بہلا رہتا ہے اور ان کو انجام کو پہنچا دیتا ہے۔ اور نیز یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی بندگی ہر وقت لگا رہنا بندے کا فرض ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں لگا رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگا رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلقات میں لگا رہنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہر وقت نماز ہی نماز ہوتی پھر کھاتے کب، پیتے کب، سوتے کب، آرام کرتے کیا ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت اور تعلق نہیں رہتا، بھائی تعلق نہیں رہتا تو پھر اللہ اور بندے کا وہ تعلق کہاں پر رہا؟ تو اس وجہ سے اس تعلق کو بھی باقی رکھنا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی عبادت تمہارے لیے نہیں کی، بلکہ عبادت میں بھی نئی نئی تنوعات، الگ الگ چیزیں رکھی، لگانا بندہ کا فرض ہے۔ اور جب یہ حالت انسان کی ٹھہری تو اللہ تعالیٰ کے رنگ برنگ کی عبادتیں مقرر فرمائی ہے۔ ایک عبادت کو دائم نہیں رکھا، اس سے وہ بندہ اگتا نہ جائے۔ مثلاً اگر حکم ہوتا کہ ہر وقت نمازی پڑھو، 24 گھنٹے نمازی میں رہو، تو یقیناً بندے اس سے گھبرا جاتے اور بندہ کا دل لگا رہتا ہے کہ نماز، تلاوت قرآن، حج، زکوٰۃ، قربانی، روزہ، ذکر وغیرہ پر نو کی عبادتیں مقرر فرماتے تاکہ اس عبادت سے گھبراؤ۔ ہمیں پڑھانے کے زمانے میں اساتذہ کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ خوب مطالعہ کرو، ہر وقت مطالعہ کرتے رہو، لیکن اب ہر وقت کتاب دیکھتے رہیں گے، ایک ہی کتاب ایک ہی چیز کو دیکھتے رہیں گے، جی گھبرا جائیں گے کہ یہی کیا ہو گیا۔ اسی وجہ کہتے ہیں کہ کبھی اس طریقے سے ہو تو سبجیکٹ بدل دو، کبھی اس کو کتاب کو دیکھو، کبھی اس کتاب کو دیکھو، کبھی اس کتاب کو دیکھو، کبھی اس کتاب کو دیکھو، تاکہ گھبراہٹ نہ ہو۔ یہی ہر نماز کے لیے بھی ہے، عبادت کے لیے بھی ہے۔ اصل مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اپنے دل میں رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بہترین چیز نماز ہے۔ لیکن ہر وقت نماز ہی پڑھتا رہے گا تو بھی کیا وہ تھک جائے گا وہ۔ اس وجہ سے کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی حج، کبھی زکوٰۃ، کبھی کچھ، زکوٰۃ، قربانی، روزہ، ذکر وغیرہ 9 کی عبادتیں مقرر فرما دی تاکہ بندے کا دل نہ اکتاوے۔ ہر عبادت کے شان اور ذوق بھی جدا کرنا ہے، ہر عبادت کے شان اور ذوق بھی۔ نماز پڑھو گے تو اس وقت کیفیت، حالت اور مزہ اور ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھو اس وقت کیفیت، حالت اور ہوتی ہے، ذکر کرو اس وقت کیفیت اور حالت اور ہوتی ہے۔ تو ہر وقت کے شان اور ذوق جدا کرنا ہے، بس اوقات بھی تمام عبادت میں مشغول رہے، مختلف عبادت کرنے کی وجہ سے کہ تمہارا تمام کے تمام اوقات مشغول رہے، اور ہر وقت مشغول میں ایک نئی لذت، ایک نئی چاشنی، ایک نئی چیز ملتی رہی، جس کی وجہ سے اکتاہٹ وغیرہ بھی نہیں ہوئی اور گرانے بھی کچھ نہیں ہوئی، ورنہ اکتا کر چھوڑ بیٹھے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ انسان کی عادتوں میں سے ایک عادت تو اس کی اکتا جانے کی ہے، تھک جانے کی ہے، اور ایک دوسری عادت بھی ہے اس میں،
اور وہ تھکتا نہیں بلکہ اور اس میں گھس جاتا ہے، اور زیادہ لذت آتی ہے، اور زیادہ اس میں مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے جیسے ایک حالت کی تو اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی کہ ہم پختہ نہیں، گھبرائے نہیں، اس عبادت سے تھک گئے تو دوسری سے گئے، تیسری سے گئے، تیسری۔ اب بعض آدمی اس میں اتنا الجھ جاتا ہے، اتنا گھس جاتا ہے کہ بس ہر وقت اسی کو لیے بیٹھا ہے۔ تسبیح ہے، تسبیح پڑھتا چلا جاتا ہے، قرآن ہے تو قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان کی خصلت کے اندر اکتانے کے مقابلے میں دوسرے خرچہ حرص، لالچ اور شوق کی ہے۔ جب یہ صفت حد سے زیادہ بڑھتی ہے تب بھی کام بگڑ جاتا ہے۔ حرص اور لالچ سے بڑھ جاتی ہے، ہر وقت بس وہ نمازی نماز، نمازی نماز، نمازی نماز، ہر وقت قرآن کی تلاوت ہر وقت یہی ہے۔ مثلاً کہیں جانے کا شوق حد سے زیادہ بڑھ گیا تو بہت سے ضروری کام وہاں جانے کے متعلق خراب ہو جائیں گے۔ پر جب شدت سے حرص نماز کی ہوگی تو نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا مشکل ہوگا، مگر شدت شوق اور ٹوٹ کر پڑھنے میں وضو ہی نہیں کرے گا۔ میں نے نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے اور وہ وضو ٹوٹ گیا، اس کا وضو کرنے کے لیے کون جاتا ہے؟ کل میں نے قصہ سنایا تھا کہ جمعہ کی نماز رمضان کا آخری جمعہ جس کو الوداع کہتے ہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں تو اس کا کوئی خاص اہتمام نہیں اور شریعت میں بھی اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں کہ شریعت میں اہتمام نہ ہونے کے باوجود ہم نے اپنے ذوق اور شوق سے بڑھا دیے۔ اس میں سے جمعہ الوداع بھی ایک ہے، جمعہ کی آخری جمعہ، رمضان کی آخری جمعہ، جیسے کل گزری۔ اب اس وقت دو جمعہ ہے، یہ ہے آنے والا بھی آنے والا ہے، لیکن آنے والا رمضان میں آتا ہے کہ نہیں یہ طے نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو گیا جمعہ ہے اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ ہندوستان میں اور پوری جگہ پر نہیں، ہندوستان میں خاص کر کے دلی میں اس کا بہت اہتمام ہے کہ ہر ایک آدمی جمعہ کی نماز دلی کے جامع مسجد ہی میں پڑھے گا، تو جمعۃ الوداع ہے چلو، اور صبح سے وہ مسجد میں لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ صبح سے جگہ ملنی مشکل ہے، صبح جا کر 9 بجے 10 بجے سے آپ لوگوں کو بھی ہوا ہوگا، چلیے کوئی تجربہ ایسا نہیں ہوا جلدی جانے کا ہوا تو پریشانی نہیں ہوتی کہ چلو میں بتاؤں مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے یہاں تو جمعہ کی نماز کے لیے 12 بجے ہی پہنچتے ہیں، لیکن وہاں 9 بجے پہنچ جانا پڑتا ہے، 11 بجے تو دروازے ہی بند ہو جائیں گے، پھر مسجد میں جانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اب اس صورت میں پھر وضو ہے اور بھی بہت ساری ضروریات ہیں۔ تو ایک آدمی جمعہ الوداع کے لیے دلی گیا، دیہاتی آدمی، میواتی آدمی، اور صبح سے جا کر وہ 9 بجے سے جا کر جگہ لینے کے لیے وہ بیٹھ گیا۔ ظاہر بات ہے کہ 9 بجے سے بیٹھے گا تو لمبا بیٹھنے کی وجہ سے انسان پیشاب پاخانہ ہوا وغیرہ بہت ساری چیزیں ضرورت ہوتی ہے، اس کی تھوڑی دیر کے بعد ہوا چھوٹ گئی تو پڑوس میں جو بیٹھا تھا اس نے کہا بھائی تیرا وضو ٹوٹ گیا، جا وضو کر کے آ۔ تو کہا کہ ہاں میں وضو کرنے جاؤں گا تاکہ یہ جگہ چلی جائے، میں نہیں جانے کا، میں کہیں بیٹھا رہتا۔ تو وہ نماز پڑھنے کے شدت شوق میں نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن وہ بغیر وضو ہی پڑھ رہا ہے۔ تو یہ مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ آدمی میں بہت لالچ آ جاتی ہے، بہت جوش آ جاتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہی ہے، اور اس کرنے کے لیے جتنے راستے اور طریقے ہیں وہ سارے طریقے چھوڑ کر بس ایک ہی کام کرنا ہے، مجھے تو نماز پڑھنی ہے، ہاں میں تیرے کہنے سے چلا جاؤں تاکہ تم کسی دوسرے کو یہاں بٹھا دے، پھر مجھے تو جگہ کہاں ملے گی، میں تو نہیں جاتا، میں تو ایسے ہی رہنے کا۔ تو اس طریقے سے جب نماز میں ان کے قلوب ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے لیکن مخلوق سے ملنے جلنے دوسری خصلت انسان کے اندر اکتانے کے مقابلے میں حرص اور شوق کی ہے۔ جب یہ صفت حد سے زیادہ بڑھتی ہے تب بھی کام بگڑ جاتا ہے۔ مثلاً کہیں جانے کا شوق حد سے زیادہ بڑھ گیا تو بہت سے ضروری کام وہاں جانے کے متعلق خراب ہو جائیں گے، اور جب شدت سے حرص نماز کی ہوگی تو نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا مشکل ہوگا، مگر شدت شوق
اور ٹوٹ کر پڑھنے میں وضو ہی نہیں کرے گا، جیسے مثال نے بتایا تھا، یا قرآن جلدی جلدی پڑھے گا اور اس میں تدبر اور خشوع نہ ہوگا، جب یہ صفت انسان میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نماز اور دیگر عبادات کو بعض اوقات میں منع فرمایا ہے تاکہ وہ حرص اور اجرت اور کسی کام پر ٹوٹ پڑنے کی جو خصلت خاص وقتوں میں نماز مقرر فرمائی تاکہ بندہ کا قصد یہ ہو کہ نماز کامل درجہ کی ادا ہو جائے، جلدی اور حرص میں یہ نہ ہو کہ نماز کی صورت بنا لے، اس لیے نماز کی صورت میں اور کامل نماز میں بڑا فرق ہے۔ ہر نماز پڑھنے والا کامل درجے کی نماز ادا کرنے والا نہیں ہوتا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات مقرر کیے۔ تیرا ضعف و ناتوانی معلوم کر کے نماز کی تعداد گھٹا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا کہ انسان ہے اور بڑا کمزور آدمی ہے، اس وجہ سے نماز کی تعداد گھٹا دی اور فضل خداوندی کا محتاج جان کر امداد اور ثواب بڑھا دی، یعنی 50 سے 5 کر دی اور 50 کا ثواب 5 میں کر دیا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلوم ہے کہ میں نے اس کھلونے کو جو پیدا کیا ہے، انسان کو جو پیدا کیا ہے، وہ لے کر انسان کو ضعیفہ، میں نے اس کو بہت کمزور پیدا کیا ہے۔ آنکھ میں ذرا سا کچرا گر جائے پریشان ہو جاتا ہے، لانگ ذرا سا اس میں درد شروع ہو جائے، اتنا پریشان ہو جائے کہ نہ کھانے کا نہ پینے کا، اس کو لے کر انسان ضعیفہ، بڑی طاقت والا اپنے آپ کو شیر خان سمجھتا ہے، لیکن ذرا سا سر میں درد ہو گیا تو بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ کمزوری نہیں ہے تو اور ہے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کمزور بنایا ہے۔ اب کمزور بنانے کے بعد پھر 50 نمازیں اگر ہوتی تو ہر وقت مسجد 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 یہ گھر سے مسجد، یا مسجد کا پھر مسجد، پھر مسجد پھر مسجد۔ حضرت شیخ سنایا کرتے تھے کہ کوئی نواب صاحب دارالعلوم دیوبند آئے تو وہاں 5 نماز ہوتی ہے، وہاں 5 نماز کہتے ہیں اور لاؤڈ اسپیکر اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، تو نواب صاحب وہاں دیکھ کر 5 نماز کو دیکھ کر کہنے لگے یار یہاں تو 50 سے نماز پڑھی جاتی ہے، کیا ہر وقت نماز ہی نماز، ہر وقت اذان ہی اذان، نماز ہی نماز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ضعف اور کمزوری کو دیکھ کر نماز کی تعداد کم کر دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا کہ بھائی ہدیہ ہے 50 نمازیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں 50 مرتبہ حاضر ہونے کا ملا۔ عاشق کو تھوڑا سا غور سے سمجھ جانا چاہیے، عاشق کو اپنی معشوقہ سے ملنے کے اتنے سارے اوقات ملے تو وہ عاشق خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ بہت خوش ہوگا، دفاع ہوا ہے تو بہت اچھا ہو گیا تو ہر وقت اسی کے بعد رہنے کو موقع ملے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نماز لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 6 آسمان پر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھائی اتنے آدمی، ایک آدمی کو، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اوپر اٹھایا، یہاں تک لے کر آیا، اس آدمی کا کتنا بڑا مقام ہوگا، اور جب مقام ہوگا تو اس کو عطیہ بھی بہت کچھ ہوگا۔ اس نے پوچھا کیا ملا؟ آپ نے 50 نمازیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش سے کہنا ہی چاہیے تھا 50 نمازیں ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں دنیا میں رہ کر آیا ہوں، میری امت پر 2 ہی نمازیں تھیں، لیکن 2 نماز بھی ان کو بھاری پڑی تھی۔ آپ کی امت تو ذرا کمزور ہے، آپ کی امت تو جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو بڑا جوانی کا زمانہ ہے سمجھ لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو صرف دنیا کے ختم ہونے کا زمانہ ہے، بڑھاپے کا زمانہ ہے، آدمی مرنے کے وہ کیسا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، وہ زمانہ ہے۔ تو یہ 50 نماز کیسے کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ بھائی موسیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ واپس جاؤ اور 50 میں
से कम कराओ। अरे 50 फोन आने के होंगे, उसमें अगर 49 फोन आए तो जरा लगेगा कि नहीं 5 कम हो गए, 1 कम हो गया, अच्छा नहीं लगेगा। तो लेकिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मूसा सही कह रहे, जाओ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गए तो वहाँ नमाज कम हो गई, फिर आए, चलते रहे। सुना होगा आपने 5 नमाज बाकी रह गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब 5 नमाज रह गई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस चलने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मोहम्मद सुनो, हमारे यहाँ जो लिखा हुआ होता है वो मिटाया नहीं जाता, वो ख़त्म नहीं किया जाता। हमने तुमको 50 नमाजें दी थी, समझ में, और अभी हमने कम की, 45 कम हो गई, 5 रह गई है। लेकिन तुम 5 पढ़ना, हम सवाब 50 का देंगे। तुम 5 पढ़ना, सवाब तुमको 50 का मिलेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश आए। हज़रत मूसा ने अभी भी कहा कि मैंने दो का तजर्बा किया है, इनसे 2 नहीं पड़ी गई थी, तुम जल्दी जाओ कम कराओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि अगर मैं फिर गया और 5-5 कम हो रही है, ये आखिरी 5 ही कम हो गई तो रहेगा क्या। और फिर जब अल्लाह तबारक बताया कि तुम 5 पढ़ोगे 50 का सवाब दूंगा, तो मुझे जाते हुए शर्म महसूस होती है। इसका मुझे तो शर्म आती, मैं नहीं जाता। और तशरीफ जाए 5 रह गए। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सवाब 50 नमाजों का तय कर रखा था कि इनको 50 नमाज का सवाब देना है, ताकि 50 नमाजों के हिसाब से जो सवाब हो जन्नत में जितना दर्जा मिले, जितनी ऊंचाई मिले, कुछ ये देना है। लेकिन ये कमज़ोर है, कर तो नहीं सकते, लेकिन ये 5 करेंगे तो चलो तुम 5 करो, 50 का तुम्हें सवाब देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ज़ौफ़ को देखा तो 50 की 5 कर दी, और जब हमारे सवाब का मोहताजगी देखी कि हमें सवाब की इनको तो बहुत ज़रूरत है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ठीक है, सवाब हमारे पास बहुत है, तुम 5 पढ़ोगे तो हम तुमको 50 का सवाब देंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की हमारे साथ मेहरबानी है। अब इतने फजल, इतने करम, इतनी मेहरबानी के बाद भी अगर आदमी तवज्जो न करे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ मुतवज्जो न हो, तेरा ज़ौफ़ और नातवानी मालूम करके नमाज की तादाद घटा दी, और फजल खुदाबंदी का मोहताज जानकर इमदाद सवाब बढ़ा दी, यानी 50 से 5 कर दी, और 50 का सवाब 5 में कर दिया। नमाज में मेराज में फ़र्ज हुई है, अव्वल 50 नमाज़ें फ़र्ज हुई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई बार दरख्वास्त पर 50 से 5 बाकी रही और 45 कम हो गई। ये कम होना बवजह हमारे ज़ौफ़ के हुआ कि हम 50 वक्त की नमाज़ों पर मदावत न कर सकते, लेकिन इंसान उसके फजल का मोहताज है, इस वजह से सवाब 50 ही का कायम रखा। अब 5 नमाज पढ़ो और 50 का सवाब ले लो। अब इसके बाद एक और बात बताते हैं कि तेरे लिए ताआत के औकात मुअय्यना के साथ इसलिए मुक़य्यद कर दिया कि कस्ल और लैतुल तुझको माने न हो। अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नमाजें तुम्हारे लिए कर दी। इनमें पहली नमाज फजर की, फजर की नमाज का एक बिगिनिंग वक्त है और एक आखिरी वक्त है। ज़ोहर की नमाज का एक शुरुआत का वक्त है और एक आखिरी वक्त है। असर की नमाज का एक शुरुआत का वक्त है, एक आखिरी वक्त है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए नमाज के औकात भी मुतय्यन कर दिए कि इस वक्त से इस वक्त में तुम्हें पढ़ना है, और तुम्हें ज़रूरत भी है, काम वाले भी है, बहुत क्या है, सुस्ती भी है, और दूसरे कामों की मशगूली भी है। तो इस वजह से ये भी नहीं रखा कि 5:10 पर जमात होगी, रोज़ाना 5:10 पर ही होगी, बल्कि 5 से लेकर 6:30 बजे तक कर दिया जाएगा। 5 से 6:30 बजे तक में जब भी तुमको सहूलत हो, आसानी हो, पढ़ लिया करो, तुम्हारी नमाज सही हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को औकात मुतय्यन इसलिए किया
کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جو میں نے نمونے پیدا کیے ہیں، انسان پیدا کیے ہیں، اس میں کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا خرابیاں رکھی ہیں۔ اس میں ایک تو لئے تو لال رکھا ہوا ہے، ابھی نہیں پھر، ابھی نہیں پھر، بعد میں، ابھی نہیں پھر، بعد میں، ابھی نہیں ابھی کرنا ہے، پھر بعد میں کرنا ہے، کمرے نہیں پچی، یہ خاص رکھا ہوا ہے۔ کب نماز کا وقت آئے گا تو وہ اندر سے دل لگائے گا ابھی پڑھنا ہے، تب پڑھتے ہیں پچے تھوڑی دیر کے بعد، اور تھوڑی دیر کے بعد ہے اور نماز کا وہ ختم ہو جائے گا، نماز کا وہ ختم ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ قضا ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اوقات بھی متعین کر دیے، تیرے لیے عبادت کے اوقات معین کے ساتھ تعین اس لیے متعین کر دیا کہ سستی اور لیل العال تجھ کو مانے نہ ہو، اور وقت کو فراغ رکھا تاکہ کچھ حصہ اختیار کا بھی تیرے لیے باقی رہے۔ جو عبادت بندہ پر حق تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے ان کے اوقات بھی متعین فرما دیے، جیسے نماز، روزہ، کہ اگر ان وقتوں میں ان کو ادا کر لو تو ادا ہوتی ہے، ورنہ فرض ہو جاتی ہے۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر مثلا نماز کے اوقات کو معین نہ کیا جاتا اور ہماری رائے پر چھوڑ دیا جاتا تو کہتے ہیں کہ یار ٹھہرو وغیرہ بہت گہری نیند آتی ہے، ذرا سو کر اٹھیں گے پھر پڑھیں گے، اور سو کر اٹھیں گے پڑھیں گے تو سورج نکل گیا ہوگا، نماز تو گئی، پھر سو کر اٹھے تو کیا ابھی ابھی تو اٹھے ہیں، اب تو چائے ناشتے کا وقت ہے، بغیر چائے ناشتے کے تو نہیں، پہلے ذرا چائے ناشتہ کر لیتے ہیں پھر کرتے ہیں، یا ہماری عادت تو ایسے ہی ہے۔ تو لئی تو ابھی نہیں بات میں، ابھی نہیں بات میں، تو اس وجہ سے حکمت یہ رکھی کہ مثلا نماز کے اوقات کو معین نہ کیا جاتا اور ہماری رائے پر چھوڑ دیا جاتا، جب چاہے پڑھ لیں، تو سستی اور کسل لاحق ہوتی، اور یہ ہوتا کہ اگر کسی کام میں مشغول ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہے، ذرا پھیری کا کام پھیرے پر آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ساری نماز ایک ساتھ ادا کر لیں گے، کہتے ہیں کہ اس کام میں سے فارغ ہو کر پڑھیں گے، یا کئی ماہ کی ایک دن میں پڑھ لیں گے، ایک دو دن میں پڑھ لیں گے، جلدی کیا ہے؟ تو اس طرح سے وہ عبادت فوت ہو جاتی ہے۔ اور وقت جو نماز کا مقرر فرما دیا وہ ایسا تنگ بھی نہیں رکھا کہ بس اسی وقت میں پڑھو کم ہو جائے، بلکہ ڈیڑھ گھنٹہ، دو گھنٹے، تین گھنٹے کا وقت دیا کہ اس 2-3 گھنٹے میں جب تم پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، وقت کے آتے ہی پڑھنا ضروری ہو، اگر نہ آتے ہی وقت میں نہ پڑھے تو قضا ہو جائے، بلکہ وقت ایسا فراغ رہتا ہے کہ کچھ حصہ اختیار کا بھی باقی رہا، اور اس وقت میں اول پڑھ لو یا درمیان میں یا آخر میں، ہمیں یہ فائدہ اور حکمت ہے کہ وقت آنے پر ہم فراغت اور اطمینان سے نماز کی تیاری کر لیں اور اپنے افکار اور خیالات اور ضروری کاموں سے فارغ ہو لیں۔ بالکل تنگ وقت متعین ہونے سے یہ حکمت فوت ہو جاتی ہے، اور وقت آنے پر جس طرح من پڑتا، خواہ اطمینان اور فراغت ہو یا نہ ہو، پڑھنا پڑتا ہی نہ۔ نماز میں بھی ٹائم رکھا، 1.5-2 گھنٹے کا ٹائم رکھا، اگر 1.5-2 گھنٹے کا ٹائم نہیں رکھتے، صرف 10 منٹ رکھ لیتے تو پھر اس 10 منٹ میں ہر حالت میں پیشاب لگا ہوا ہو نہ لگا ہوا ہو سب دباؤ پر پہلے نماز پڑھو ورنہ قضا ہو جاتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہیں رکھا، بلکہ اطمینان رکھا تھا کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ تم اپنے نماز کو پوری طریقے سے ادا کر سکو اور تمہارا ذوق اور شوق باقی رہے، دباؤ اور زبردستی اس کے اوپر باقی نہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے لیے ہمیں یہ ساری سہولتیں دی، آگے بھی اور آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھو ہم لوگوں کو نماز جس طریقے سے ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یہ کچھ پتہ نہیں چلتا، اور صرف سر پر سے بوجھ اتار رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں، بلکہ سکون سے، اطمینان سے، قیام ہو تو وہ، رکوع ہو تو وہ، سجدہ ہو تو وہ، اور جو پڑھا جاتا ہے وہ سب سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے، اور ہمارے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ متعلق کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ محمد والو مجھے بھی ایسی نماز پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اسی طریقے سے پورے ذوق اور شوق کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اور حضوری کے ساتھ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم حاضر ہو اور اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کس طریقے سے جو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے نماز پڑھنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا